बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हवाले से है और इसमें हमने देखना है इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है क्या। अब ये जो वर्ड है स्टैट्यूट, इसका मतलब है कि ऐसा कानून जो कि लेजिस्लेचर पास करता है तो उसको स्टैट्यूट कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट जब भी कोई कानून पास करेगा, कानून बनाएगा, तो उस कानून को स्टैट्यूट कहा जाएगा। और बाद में उस कानून में अगर कोई अनसर्टेनिटी, कोई एम्बिग्विटी आ जाती है, किसी सेक्शन को समझना, उसकी मीनिंग को समझने में मुश्किल हो कि इसमें लेजिस्लेचर ने क्या बात बताई गई है, तो उस सेक्शन को या उस वर्ड को इंटरप्रेट किया जाएगा, उसकी तशरीह की जाएगी और उसकी इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो अदलिया का है। अदालत उस कानून की, उस सेक्शन की, उस वर्ड की इंटरप्रिटेशन करेगा। तो अदालत दो तरीक़ों से इंटरप्रिटेशन करती है, एक है इंटरनल एड और दूसरा है एक्सटर्नल एड। तो हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हवाले से है। तो इंटरनल का मतलब ये होता है कि जैसे पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या कोई भी कानून समझ लें, उस कानून में अगर कोई वर्ड है, कोई सेक्शन है या कोई भी ऐसी बात है जो कि क्लियरली समझ नहीं आ रही कि इसमें लेजिस्लेचर ने क्या बात बताई है, तो अदालत जो है इंटरनली ऐड लेगा, यानी उस कानून में, उस सीआरपीसी में ही उस वर्ड, उस सेक्शन को, उसकी जो तशरीह है वो उसके अंदर ही रह के करेगा। उस सेक्शन को देखते हुए उसमें लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन है वो सीआरपीसी के दायरे कार के अंदर उसमें रहते हुए उस वर्ड की, उस सेक्शन की तशरीह करेगा। और एक्सटर्नल ये है कि अब जैसे मैंने सीआरपीसी का एग्जांपल दिया, तो सीआरपीसी के कानून से हट के किसी और कानून से मदद लेना। तो हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल एड है, यानी जो कानून है और कानून में कोई वर्ड, कोई सेक्शन ऐसा मुश्किल है जो कि समझ नहीं आ रही, तो उसी कानून में उसका हल तलाश करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसकी तशरीह करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़रा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इंटरप्रिटेशन की। In Pakistan, the power to make laws is given in the hands of the legislature. The court has the power to implement these laws and serve justice. यहाँ तक दो बातें बताई गई हैं कि पाकिस्तान में कानून बनाने का जो पावर है, जो इख्तियार है, वो लेजिस्लेचर के हाथों में है, यानी पार्लियामेंट जो है उसके पास इख्तियार है कानून बनाना। और आगे अदालत का काम बताता है कि जो अदालतें हैं उनके पास पावर है कि जो कानून पार्लियामेंट बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करना और इंसाफ फराहम करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना। उसके बाद है देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर विच मीन्स दैट कोर्ट्स कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ मेकिंग लॉज एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ कोर्ट्स। तो यहाँ पे दो बातें समझ आ गई कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाते हैं और अदालत जो है वो उस कानून पर उसकी तशरीह करते हैं और इंसाफ फराहम करते हैं। तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर सामने आती है कि जो लेजिस्लेचर है वो अदालत का रोल प्ले नहीं कर सकता और जो अदालत है वो लेजिस्लेचर का रोल प्ले नहीं कर सकता। तो आगे कहते हैं कि इट इज़ प्रिज्यूम्ड, ये फ़र्ज़ किया जाएगा, दैट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। तो ये फ़र्ज़ किया जाएगा कि लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा वो क्लियर होगा और वो अनएम्बिगुअस होगा, उसमें कोई उबहाम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगे कहते हैं कि however in some case where the meaning of a provisions is unclear, then court has been given power to find the intention of the legislature to form a clear meaning. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस में अगर कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसे प्रोविजन सामने आ जाते हैं कि जिसकी मीनिंग है वो अनक्लियर है, वो उसमें बात समझ नहीं आ रही, तो फिर वहाँ पे कोर्ट के पास इख्तियार है कि अदालत उस प्रोविजंस की, उस सेक्शन की, वो जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उस सेक्शन की, वो उसकी मीनिंग को क्लियर करें कि लेजिस्लेचर ने इसमें क्या इंटेंशंस दी हैं, क्या बात बताई है। Internal and external aids are two forms of interpretation which helps court in finding out intention of legislature. अब अदालत जब लेजिस्लेचर की इंटेंशन को फाइंड करेगा कि इस सेक्शन में, इस कानून में लेजिस्लेचर ने क्या बात बताई है, तो इसके लिए अदालत के पास दो जो है वो मेथड है, एक है एक्सटर्नल एड और दूसरा है इंटरनल एड। तो हमारा टॉपिक जो है वो इंटरनल का है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की मीनिंग देखते हैं। Interpretation means the process used to ascertain the meaning of the statute by ascertaining the intention of the legislature for the enactment of that statute. If the meaning of the word is in the enactment is clear, then there is no need for interpretation. तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, जो स्टैट्यूट बनाया है, उसमें लेजिस्लेचर ने क्या इंटेंशन दी है, तो उस इंटेंशन को क्लियर करना, ये इंटरप्रिटेशन उसको कहते हैं। और इसमें कहते हैं कि अगर किसी इनेक्टमेंट में, यानी किसी कानून में किसी वर्ड की क्लियरली मीनिंग मौजूद है, तो फिर वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड।
پھر یہاں پہ نیڈ آف انٹرپریٹیشن کہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت کب آتی ہے. دا نیڈ آف انٹرپریٹیشن اونلی ارائزز از in cases where meaning of an enactment is not clear and ambiguous. This helps us in finding out the true intention of the legislature. تو انٹرپریٹیشن کی ضرورت تب آتی ہے کہ جہاں پہ کسی قانون کا جو مطلب ہے, جو میننگ ہے, وہ کلیئر نہیں ہے اور اس میں ابہام ہے, تو پھر وہاں پہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ مدد کرتا ہے کہ لیجسلیچر نے کیا انٹینشن دی ہے اس قانون میں. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں انٹرنل ایڈس کہ اب ایک قانون میں ایک ایمبیگوٹی آ گئی, کوئی میننگ کو تلاش کرنا ہے کہ لیجسلیچر نے اس میں کیا انٹینشن دی ہے, تو اس کا انٹرنل ایڈ لینا, اس کا انٹرنل جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا, یعنی قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی مدد تلاش کرنا. The internal aids to interpretation are those which may be obtained in the statute itself forming a part of it. They are much more valuable than external aid to interpretation. تو انٹرنل انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیچیوٹ ہے, جو قانون ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے کسی سیکشن ورڈ یا قانون کا جو سمجھ نہیں آ رہا, جو مطلب سمجھ نہیں آ رہا, انٹینشن سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کو اندر رہتے ہوئے اس ورڈ کو, اس قانون کو انٹرپریٹ کرنا. تو جو انٹرنل انٹرپریٹیشن ہے یہ ایکسٹرنل انٹرپریٹیشن سے زیادہ ویلیویبل ہے. اب جو انٹرنل ایڈز ہوتی ہیں وہ اس کے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے ہم نیچے ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹائٹل کی بات ہے, شارٹ ٹائٹل. اب ہم جب کوئی بھی قانون پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں شارٹ ٹائٹل کے بارے میں بتایا ہوتا ہے کہ اس قانون کا ٹائٹل کیا ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا. تو جو شارٹ ٹائٹل ہے یہ کیا کرتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ دا شارٹ ٹائٹل میئرلی آئیڈینٹیفائی دا انیکٹمنٹ اینڈ از میئرلی چوزن فار کنوینئنس. یہاں پہ ایگزامپل دی ہے کہ دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882, کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. تو شارٹ ٹائٹل جو ہے یہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس قانون کو. جیسے کہ یہاں پہ میں نے ایگزامپل دے دی کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ, یہ ہمیشہ ہم اگر آپ یہ ایکٹ اوپن کریں گے, ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اوپن کریں گے, تو اس کے سب سیکشن 1 میں یہی جو سیکشن 1 ہوگا اس میں یہی ٹائٹل دیا ہوگا کہ اس قانون کا نام ہوگا, ٹائٹل ہوگا دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ. یہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ قانون. اور اس طرح سے کرمنل پروسیجر کوڈ کا بھی ٹائٹل دیا ہوگا تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, شارٹ ٹائٹل کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے دوسرا کہ لانگ ٹائٹل. اب لانگ ٹائٹل کیا ہوتا ہے, اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ, ٹھیک ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پراپرٹی کیسے ٹرانسفر ہونی ہے. تو لانگ ٹائٹل میں اس کا پورا آبجیکٹ بتایا ہوتا ہے اس قانون کا کہ یہ جو قانون بنا ہے اس کا آبجیکٹ کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے. تو یہ جو لانگ ٹائٹل ہے اس میں بتایا گیا ہوتا ہے. تو اب عدالت کو اگر ان شارٹ ٹائٹل اور لانگ ٹائٹل کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے کہ یار یہ قانون کیا ہے, تو لانگ ٹائٹل میں جا کے اس قانون کے بارے میں عدالت ورڈ بائی ورڈ ان سب چیزوں کو دیکھ کے بتا سکتی ہیں, انٹرپریٹ کر سکتی ہیں کہ اس قانون کا ٹائٹل کیا ہے. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے پریمبل. کوئی بھی قانون اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے شروع میں ایک پریمبل دیا ہوتا ہے. تو اب پریمبل کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. The preamble is very useful aid to interpretation as it tells us about the true intention of the legislature for which the act was enactment. Its roles come into play in case where the meaning of the enactment is not clear. تو preamble بہت ہی ایک یوزفل وے ہے, ایک یوزفل پوائنٹ ہے کسی بھی قانون میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. یہ پریمبل ہمیں بتاتا ہے, ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے لیجسلیچر نے اس میں ان کے ٹرو انٹینشن کیا ہے, یہ کس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ پریمبل ہمیں ایک کمپریہنسو ویو دیتا ہے کسی بھی قانون کے بارے میں, اور اس کی ضرورت تب آتی ہے کہ جہاں پہ اس انیکٹمنٹ, اس قانون میں کوئی ورڈ, کوئی میننگ کلیئر نہ ہو. اس کے بعد ہے میریجنل نوٹس. There are inserted generally at the side of the section and have no useful role to play interpretation. Courts have refrained from using them for interpretation. دوسرے میریجنل نوٹس ہوتے ہیں. یہ کچھ سیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے سیکشن کے ساتھ سائڈ میں ایک نوٹ دیا ہوتا ہے. تو یہ جو میریجنل نوٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص وہ رول نہیں ہوتا انٹرپریٹیشن میں, لیکن یہ بھی انٹرنل ایڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد ہے پروویزو. اب کوئی بھی ہم سیکشن پڑھتے ہیں تو اس میں سیکشن پڑھنے کے بعد آخر میں ایک لکھا ہوتا ہے کہ پرووائڈڈ دیٹ, آگے پھر بات لکھی ہوتی ہے. تو یہ جو پرووائڈڈ دیٹ لکھا ہوتا ہے اس کو پروویزو بولتے ہیں. تو یہ پروویزو کیا کرتا ہے کہ اٹ اونلی ایکسکلیوڈ دا تھنگس فرام اے پارٹیکولر سیکشن اور پروویژن وچ وڈ ادروائز وڈ ہیو بین انکلوڈ ان اٹ. اٹ ہیز نو other role to play, neither it extend the meaning or scope of the section. It is restricted only to the section to which it is a part and cannot have effect on other provisions. تو ابھی دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے قانونی شہادت آرڈر ہے اور اس کا آرٹیکل 3 ہے, اس میں بتایا گیا ہے
کہ کون کون سے لوگ ہیں جو گواہی دینے کے لیے اہل ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے آرٹیکل 3 میں کہ جو لوگ کویشچن کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ٹھیک طریقے سے آنسر دے سکتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جوان ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اگر وہ کویشچن کو سمجھ سکتا ہے اور گواہی دے سکتا ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہے گواہی دینے کے لیے. لیکن اس کے نیچے پھر پروویزو دیا گیا ہے، پرووائڈڈ دیٹ، اس میں آگے لکھا گیا ہے کہ جس شخص کو جھوٹی گواہی دینے میں سزا ہوئی ہو، اس نے سزا کاٹی ہو، تو وہ بندہ گواہی نہیں دے سکتا. یعنی اس کرمنل کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا. تو پروویزو اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے چیز کو ایکسکلیوڈ کرنا کسی پارٹیکولر سیکشن سے جو کہ اس میں آگے ادروائز وہ اس میں شامل ہے، اس میں انکلیوڈ ہے. تو یہ جو پروویزو ہوتا ہے یہ کوئی خاص رول پلے نہیں کرتا انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ میں، لیکن اس کی جو اسکوپ ہے وہ صرف اور صرف اسی سیکشن کی حد تک موجود ہوتی، اسی سیکشن کی حد تک ہوتی ہیں جس سیکشن کے ساتھ یہ پروویزو دیا گیا ہوتا ہے. یہ مختلف سیکشن کے ساتھ پروویزو دیے گئے ہوتے ہیں تو وہ پروویزو صرف اس سیکشن کی حد تک ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہیں ہیڈنگس. اب کوئی بھی ہم اگر کسی بھی قانون کا کوئی کانٹیکسٹ دیکھ لیں تو اس میں سیکشن بائی سیکشن سارے لکھے ہوتے ہیں اور چیپٹر بھی ہوتے ہیں. تو چیپٹر کا نام لکھا ہوتا ہے اور چیپٹر کے بعد مین ہیڈنگ لکھی ہوتی ہیں کہ ابھی آگے نیچے سیکشن میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں ہیڈنگ آر پٹ اپ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا گروپ آف سیکشنز ریلیٹنگ ٹو اے پارٹیکولر آفینس اور پروسیجر. تو کوئی بھی جو پروسیجر ہوتا ہے، کوئی اوفینسز ہوتا ہیں، تو اس کے سب سے ٹاپ پہ ایک ہیڈنگ لکھ دی جاتی ہے کہ ابھی نیچے سیکشن میں کیا بات بتائی جا رہی ہیں. ایچ چیپٹر ان این ایکٹ کنسسٹ آف اٹس اون ہیڈنگ وچ ایکٹ ایز اے پریمبل آف اٹ. تو کسی بھی قانون میں جو مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں تو چیپٹر کے ساتھ یہ ہیڈنگ دیا ہوتا ہے کہ نیچے کیا بات بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد ایکسپلینیشن ہے. اب ہر سیکشن کے ساتھ کچھ سیکشن کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہوتی ہیں اس سیکشن کو کلیئرلی اس کی میننگ کو سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن آر ایڈیڈ ٹو سیکشن سو دیٹ دے کین کلیریفائی دا میننگ آف سرٹن ورڈز ان وچ انسرٹینٹی میں ارائز ان فیوچر. دے ڈو ناٹ ایکسٹینڈ دا اسکوپ آف دا سیکشن ٹو وچ اٹ از اٹیچ اینڈ از ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ سیکشن اونلی ٹو وچ اٹ از اے پارٹ. تو جو ایکسپلینیشن ہے یہ کچھ سیکشنز کے ساتھ ایڈ کی ہوتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے فیوچر میں کوئی انسرٹینٹی ارائز ہو سکتی ہے تو اس سیکشن کی میننگ کو کلیریفائی کرنے کے لیے ایکسپلینیشن سیکشن کے ساتھ نیچے دی گئی ہوتی ہے. اور یہ جو ایکسپلینیشن ہوتی ہیں یہ صرف اس سیکشن کی حد تک ہی ریسٹرکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ایکسیپشن. تو جس طرح ایکسپلینیشن دی گئی ہوتی ہیں سیکشن کے ساتھ تو اس طرح سے ایکسیپشنز بھی دی گئی ہوتی ہیں. کچھ چیزوں کو ایکسکلیوڈ کیا گیا ہوتا ہے سیکشن سے. اس کے بعد ہے سیونگز. سیونگ کلاز آن ادر ہینڈ از جنرلی اپینڈیڈ ویئر دیئر از اے کیس آف ریپیل اینڈ ری انیکٹمنٹ. اب جیسے کہ ہمارا جو پاکستان کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 1898 کا، اس سے پہلے بھی کرمنل پروسیجر کچھ موجود تھے، کچھ شاید 1882 اور 1870 کے 68 کے ایسے کچھ، تو وہ ریپیل ہو چکے ہیں. تو اس طرح سے ہر جو نیا قانون بنتا ہے تو اس میں سیونگ کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے. اس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو قوانین تھے وہ ریپیل ہو چکے ہیں اور اگر اس پرانے قوانین کا کوئی سیکشن اپلائی کرنا ہو نئے میں بھی تو اس کو ری انیکٹمنٹ بولتے ہیں. تو سیونگ جو ہے یہ بھی انٹرنل ایڈ ہے انٹرپریٹیشن کے لیے. اس کے علاوہ السٹریشنز ہوتی ہیں. یہ جو السٹریشن ہوتی ہیں یہ ایگزامپل کی صورت میں سیکشنز کے ساتھ دی گئی ہوتی ہیں اور یہ ایسے ایگزامپلز ہوتی ہیں جو کہ ریئل لائف میں اکر ہو سکتے ہیں، جیسے ریئل لائف میں سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ جو السٹریشنز ہوتے ہیں یہ قانون کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن یہ صرف ایک یوزفل ایڈ ہوتے ہیں، ایک مدد دیتے ہیں انٹرپریٹیشن میں. کیونکہ ہم اگر السٹریشن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جو اوپر والا سیکشن ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں اس سیکشن میں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے ڈیفینیشنز. جنرلی وی ٹیک دا آرڈنری میننگ آف دا ورڈز while determining the meaning of the words given in the enactment. However, in some cases where the definition given by the legislature forms different meaning of the words other than the ordinary meaning, in such cases the definition given by the legislature has to be used and it will override the ordinary meaning. تو اس طرح سے ہر قانون میں ایک ڈیفینیشن کا سیکشن بھی ہوتا ہے، کچھ ورڈز کو ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی ورڈ ہوتا ہے ہم اس کا کچھ اور مطلب آرڈنری سمجھتے ہیں، لیکن اسٹیچیوٹ میں اس انیکٹمنٹ میں اس کا کوئی اور مطلب جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جیسے ورڈ ہے کہ کورٹ، عدالت، تو اب سی پی سی میں اس کورٹ کا مطلب ہے کہ سول کورٹ،
کرمنل پروسیجر میں اس کوڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کرمنل کوڈ. ریونیو کی عدالتوں میں کوڈ کا وہاں پہ اگر ریونیو ایکٹ جو ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں تو اس میں کوڈ کا مطلب ہے کہ ریونیو کوڈز. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ورڈز ہوتی ہیں جو کہ ڈیفائن کی گئی ہوتی ہیں ہر قانون میں. تو یہ جو ڈیفینیشنز ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں مدد دیتے ہیں, انٹرنلی مدد دیتے ہیں کہ اس ورڈ کا اس قانون میں کیا مطلب ہے, یعنی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس قانون کو. اس کے بعد شیڈیول ہوتے ہیں کہ کچھ قوانین میں آخر میں ایک شیڈیول بھی دیا گیا ہوتا ہے, تو اس کو پڑھتے ہیں کہ اٹ ہیلپس ان دا ورکنگ آف دا انیکٹمنٹ پراپرلی اینڈ اٹ فارم دا پارٹ آف دا انیکٹمنٹ وین میننگ آف انیکٹمنٹ از ناٹ کلیئر ہیلپ کین بی ٹیکن فرام اٹ ٹو اسٹرٹین دا میننگ. تو یہ جو شیڈیول ہوتا ہے یہ بھی انیکٹمنٹ کا ہی حصہ ہوتا ہے, قانون کا حصہ ہوتا ہے, اور یہ کچھ الفاظ کو, کچھ ورڈز کو, اس کی میننگ کو ہمارے لیے کلیئر کرتے ہیں. جیسے کہ سی آر پی سی دیکھ لیں تو اس کے آخر میں شیڈیول دیے گئے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سا آفینس وہ بیلیبل ہے, کون سا نان بیلیبل ہے, کون سے میں وارنٹ جاری کیا جائے گا اور کون سے میں سمن کیا جائے گا, کون سا جو ہے کمپاؤنڈیبل ہے, کون سا نان کمپاؤنڈیبل ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے قانون, اسی قانون کے اندر ہی کوئی بھی قانون اٹھا لے, جیسے کہ سی پی سی, سی آر پی سی, کیو ایس او, ان سب میں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو اوپر بتا دیے ہیں یہ انٹرنلی آپ کو ایڈ کرتی ہیں, آپ کو مدد دیتی ہیں, انٹرپریٹیشن کرتی ہیں. تو اس لیکچر کے نوٹس بھی آپ کو, یہی نوٹس آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ کوشچن کو کرتے ہیں ہم کنکلیوڈ, کہ وی کین کنکلیوڈ دیٹ دا نیڈ آف انٹرپریٹیشن ارائزز اونلی وین دا ایمبیگوٹی ان اے پروویژن اینڈ ناٹ ادروائز. تو کہتے ہیں یہاں پہ کہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت تب آتی ہے جہاں پہ کسی پروویژن میں, کسی سیکشن, کسی ورڈ میں ایمبیگوٹی ہو, ابہام ہو, وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہو. وائل انٹرپریٹیشن وی ڈیٹرمائن دا انٹینشن آف دا لیجسلیچر. تو پھر جو ہے لیجسلیچر نے کیا انٹینشن دی ہے, یعنی جو پارلیمنٹ ہے, جو قانون بنانے والے ہیں, اس نے اس سیکشن میں, اس پروویژن میں کیا انٹینشن دی ہے, کیا بات بتائی گئی ہے. تو اس کے لیے ہم پھر انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. آفٹر کنسیڈرنگ آل دا ایڈ ٹو انٹرپریٹیشن وی کین کنکلیوڈ دا انٹرنل ایڈ آف انٹرپریٹیشن از مور ریلائبل سورس آف انٹرپریٹیشن دین دا ایکسٹرنل ایڈ ٹو انٹرپریٹیشن. تو آخر میں ہم یہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ جو ہم نے اوپر انٹرنل ایڈ سارا پڑھ لیا تو یہ ایکسٹرنل ایڈ سے زیادہ ویلیویبل ہے, ہمیں زیادہ مدد دیتا ہے ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. انٹرنل ایڈ فارم دا پارٹ آف دا انیکٹمنٹ. یہ جو انٹرنل ایڈز ہیں یہ قانون کا ہی پارٹ ہوتے ہیں, یعنی اوپر جو چیزیں میں نے بتا دی یہ قانون کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں, اس جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں. انٹرنل ایڈز آر کنسیڈرڈ ایٹ فرسٹ آپشن فار انٹرپریٹیشن. تو آپ نے جب بھی کسی ورڈ کی, کسی سیکشن کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے انٹرنل ایڈ کو جو ہے وہ آپ نے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے, اس کو کنسیڈر کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.